बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान के 3.5 साला दौरे इक़्तिदार जो था वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल बन चुका है। अब ये 3.5 साल की जो मुद्दत है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इस दौर में जो फैसले जो मुआहदे किए गए वो रिवर्स नहीं हो सकते। इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ वो हशर किया जिस तरह जो है वो कोई अमीर बंदा मर जाए तो उसके जो पीछे नाअहल बच्चे होते हैं वो बाप की जमा पूंजी के साथ जो हशर करते हैं वही हशर इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया। और आज पाकिस्तान को संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अभी हमारा स्टाफ लेवल तक मुआहदा नहीं हुआ और हमारे रिजर्व्स जो हैं वो 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर रह गए हैं, यानी 1.5-2 हफ्ते का हमारे पास सिर्फ सिलसिला रह गया है। और अगर फौरी तौर पर IMF के साथ मुज़ाकरात भी होते हैं और मुज़ाकरात के बाद मुआहदा भी होता है तो वहाँ से मिलने वाली रकम इतनी नहीं है कि जिससे पाकिस्तान सरवाइव कर सके। उसके आगे भी पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है और अब देखना ये है कि इसमें कौन मदद करता है। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि हम खुद को पहले देख लें, अपनी इस्लाह कर लें कि हम खुद क्या कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने अपील की थी हुकूमत से कि इस कर्ज से निजात के लिए आप एक रिटायर्ड और दयानतदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कमेटी बनाए और ये कमेटी जो होगी ये कमेटी इसके साथ आप ऐलान करें कि वो पाकिस्तानी जो अरबपति खरबपति हैं और वो जो अमीर हैं उनसे जो है वो कर्ज उतारो मुहिम चलाई जाए और उससे जो है उनसे मदद हासिल की जाए। तो ये तजुर्बा बेहतरीन है और कामयाब हो सकता है अगर संजीदगी से हुकूमत इस पर अमल करे तो। लेकिन हुकूमत पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी दयानतदार रिटायर्ड जज की सरबराही में या उनकी नज़रों के सामने करवाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, आपको पता होगा कि किफ़ायत शुमारी का मामला चल रहा है और किफ़ायत शुमारी के हवाले से जो टीम है उन्होंने अपनी जो सिफारिशात हैं वो हुकूमत को पेश कर दी हैं। लेकिन यहाँ कुछ हकायक हैं जो मैं पहले भी एक मरतबा मुख्तसर आपके सामने पेश कर चुका हूँ, एक मरतबा फिर पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ये इंतहाई अहम है आपके लिए। अशराफिया को हुकूमत सालाना 2660 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाती है, यानी हमारी हुकूमत खुद अशराफिया को अब इस 2660 अरब रुपए में जो बड़े बड़े अब अफसरान हैं, बड़े बड़े अपना जज साहिबान हैं और उनकी जो मराहत हैं, तनख्वाहें, अपना पेंशन और ये दीगर चीज़ें हैं वो और दीगर मराहत शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम मजमूई तौर पर 400 अरब रुपए की गैस चोरी करते हैं और 900 अरब रुपए की बिजली चोरी करते हैं। हमें खुद को भी शर्म आनी चाहिए कि हम करते क्या हैं। इसके अलावा 60 अरब रुपया सालाना हुकूमत PIA को देती है और 50 अरब रुपए का खसारा हमें रेलवे देता है सालाना। अब इसके अलावा आ जाएं आप पाकिस्तान स्टील मिल की तरफ, तो अगर आप देखें तो जुलाई 2018 से जून 2021 तक यानी PTI के दौर में स्टील मिल के खसारे में और वाजिबुल अदा रकूम में इतना इजाफा हुआ कि आज स्टील मिल तबाही के कगार पे खड़ी हुई है। वो स्टील मिल जो 11 लाख टन सालाना पैदावार देती थी इस वक्त 1 टन भी नहीं दे रही है। और इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इन 3 साल दौर में यानी 50 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा और 56 बिलियन जो थे वो काबिल अदा वाजबात का में इजाफा हुआ। और मजमूई तौर पर देखें, मजमूई जो काबिल अदा जो रकम थी वो 266.76 अरब रुपए बनती है। और इसके अलावा जो मजमूई जो नुकसानात हैं, जो पाकिस्तान स्टील के मजमूई नुकसानात का जो हुजम है वो अगर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो है जी
وہ ہیں 222.45 ارب روپے. 222.45 ارب روپے پاکستان اسٹیل کے نقصانات کا مجموعی حجم ہے. اب اس کے بعد کیا اس ادارے کو رکھنا یا چلا پانا اس وقت ہمارے لیے ممکن ہے؟ اگر نہیں ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بجلی، گیس، پی آئی اے، ریلوے اور جو ہے وہ پاکستان اسٹیل اور جو 2 بجلی گھر ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے تاکہ کچھ وزن کم ہو. اس کے علاوہ ناظرین، جو کفایت شعاری کمیٹی نے جو سفارشات پیش کی ہیں، اب اس پہ بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ ان میں کتنے قابل عمل ہیں کتنے نہیں ہیں. لیکن کابینہ میں جو انہوں نے سفارشات کی ہیں ان میں کہا کہ جی کابینہ کی جو تعداد ہے اس وقت جو 85 سے زیادہ ہے اس کو کم کر کے 30 پر لایا جائے، اور پارلیمنٹ کی ترقیاتی جو ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، ان کو جو سالانہ ترقیاتی فنڈز دیے جاتے ہیں وہ مکمل طور پر روک لیے جائیں اور ختم کر دیے جائیں. مزید کہا گیا کہ تنخواہ اور پینشن جو ہے ریٹائرڈ جو ججز، جنرلز، کرنلز، یہ لیفٹیننٹ جنرلز، ان کی جو تنخواہ ہے اس کو کم سے کم 5 لاکھ روپے تک لایا جائے. اس سے زیادہ کسی کو تنخواہ نہ دی جائے. افسران سے بڑی گاڑیاں واپس لے کر ان کو چھوٹی گاڑیاں دی جائیں، اور ان کو جو پیٹرول اور جو دیگر مواد دی جاتی ہیں وہ بھی واپس لے لی جائیں. ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، اعلیٰ عدالتوں کے جوڈیشل افسران، باوردی سمیت تمام باوردی سمیت جو بھی ہیں تمام سے جو مراعات ہیں وہ، اور سیکیورٹی اور معاون اسٹاف اور یوٹیلیٹی کی سہولیات تمام واپس لے لی جائیں. اور صرف یہ واپس لے لی جاتی ہیں تو نہ جانے کتنے ارب روپے پاکستان کو بچیں گے. مزید کہا گیا کہ تمام اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کی تنخواہوں میں 15% کی کمی کی جائے، اور وفاقی صوبائی سطح پر وزارتوں اور محکموں، ماتحت دفاتر اور خود مختار اداروں، صوبائی حکومتوں اور بیرون ملک سفارت خانوں کی ان کا جو موجودہ بجٹ ہے اس میں بھی 15% اس میں کٹ لگایا جائے. اس کے علاوہ تمام سرکاری ملازمین، افسران، ججز اور مسلح افواج کے افسران کو 1 سے زیادہ پلاٹ نہ دیے جائیں. اگر پہلے سے ہی کسی کے پاس 1 سے زیادہ پلاٹ ہیں تو وہ ضبط کر کے ان کو نیلام کیا جائے اور وہ رقم قومی خزانے میں جمع کی جائے. مزید کہا گیا ہے کہ سی پیک کے تحت خصوصی صنعتی زونز کے علاوہ کوئی نیا گرین فیلڈ پروجیکٹ شروع نہ کیا جائے، سختی سے کہا گیا ہے. مزید کہا گیا ہے کہ بھرتیوں پر فوری طور پر پابندی عائد کی جائے، اور سیکیورٹی پروٹوکول جو فراہم کیا جاتا ہے، وی وی آئی پیز جو بنتے ہیں ان کو، وہ تقریباً جو ہے اس کو کم کیا جائے، اور بالکل کم کیا جائے. تو اچھا، دوسرا یہ ہے کہ عمل مشکل کام ہوگا، لیکن ملک کو فی الحال جو مشکلات سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ خزانے سے جو افراد مراعات لیتے رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ 2660 ارب روپے سالانہ جن کو مراعات ملتی ہیں اشرافیہ کو، ان کو بھی اب اس پر مرتبہ تھوڑی سی جیبیں ڈھیلی کرنی ہوگی. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ بجٹ کو جون 2023 تک منجمد کیا جائے، اور اس عرصے کے دوران ہر قسم کی گاڑیوں کی خریداری بند کی جائے اور مخصوص الاؤنسز بند کیے جائیں. نئے اضلاع اور ڈویژنز جو بنانے کا اعلان جو کیے گئے ہیں ان کو فی الحال منجمد کر دیا جائے، روک لیا جائے. یعنی نئے اضلاع اور نئے ڈویژن یا نئے انتظامی یونٹس فی الحال ہر صورت نہ بنائے جائیں، کیونکہ ان پہ بہت زیادہ اخراجات آئیں گے. مزید کہا گیا کہ 24 جون تک نئی بھرتی پر مکمل پابندی عائد کی جائے، اور اس کے علاوہ کہا ہے کہ سفری اور قیام کے جو اخراجات ادا کیے جاتے ہیں اعلیٰ افسران کو، وہ ختم کیے جائیں، اور میٹنگز جو کھیلتے ہیں، جہازوں پہ جانا، پھر 5 اسٹار ہوٹلز میں رکنا، پھر کھانا، پھر ٹی اے ڈی اے، یہ سب بند کر کے، اور یہ جو میٹنگز ہوگی ان کو ویڈیو لنکس کے ذریعے کرنے کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، تاکہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہمارے اربوں روپے بچ سکتے ہیں. مزید کہا گیا ہے کہ پینشن کے حوالے سے وزارت خزانہ جن اصلاحات پر کام کر رہا ہے ان کو حکم جاری کیا جائے کہ وہ 3 جون 2023 تک ان کو حتمی شکل دے، کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے. مزید کہا گیا کہ جو آسامیاں 3 سال سے خالی ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. مزید کہا گیا کہ لگژری گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے، چاہے وہ منسٹرز ہوں، چاہے وہ سیکریٹری ہوں، چاہے وہ معاونین ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں. تو گاڑیاں جو ہیں نا، لگژری گاڑیاں، ان کی خرید و فروخت نہیں ہوگی.
مزید کہا گیا ہے کہ جی اضافی منسٹریز، ادارے، محکمے اور جو بھی ہیں یہ سب فالتو جو ہیں وہ ختم کیے جائیں تاکہ ان کا وزن کم ہو سکے۔ مزید کہا گیا کہ پروگریسو پراپرٹی ٹیکس کا جو سسٹم ہے وہ صوبوں پر فوری طور پر نافذ کیا جائے، اور مزید کہا گیا کہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے جو ملازمین ہیں ان کو جو بجلی کی مفت فراہمی کی جاتی ہے وہ روک دی جائے، اور ہر قسم کی سبسڈی اور گرانٹ کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بجلی اور پیٹرول پر صرف غریبوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ مزید کہا گیا کہ نئے ترقیاتی پروجیکٹس جو ہیں ان پر کام فوری طور پر روک دیا جائے، اور سوائے ان ترقیاتی پروگراموں کے جو انتہائی اہم ہیں یا جو ضروری ہیں اور جو اپنی تکمیل کے بالکل قریب ہیں، سوائے ان کے باقی تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو فریز کر دیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جنگی اخراجات ہیں ان میں بھی کمی کی جائے، کیونکہ اس وقت حالت جنگ نہیں ہے، تو اس لیے جو جنگی اخراجات ہیں ان میں 15% ان کو کم کیا جائے، اور وزارت خزانہ اور وزارت دفاع آپس میں بیٹھ کر یہ فارمولہ طے کریں گے کہ یہ سب کچھ کس طرح کرنا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو کمیٹی کی سفارشات موصول ہونے کے بعد آج یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وزیر اعظم نے مزید بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ صرف 15 معاملین کے لیے کہا ہے کہ جو تنخواہ نہیں لیں گے۔ تنخواہ تو نہیں لیں گے، دیگر مراد کا کیا کریں گے آپ؟ ان کی گاڑیاں ہیں، پیٹرول ہے، تو اس لیے یہ طے کیا جانا چاہیے کہ افسران کو پیٹرول بھی نہیں دیا جائے گا، بڑی گاڑیاں بھی نہیں دی جائیں گی، اور یہ جو 22 گریڈ کے افسران کی جو ایک پوری قطار ہے، اور جرنیلز کی اور ججز کی جنہوں نے 4-4 5-5 پلاٹ ہتھیائے ہوئے ہیں، وہ سب ان سے واپس لے کر وہ نیلام کیے جائیں اور وہ قومی خزانے میں جمع کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ ان پر امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ اصل مسئلہ سفارشات نہیں ہے، اصل مسئلہ امپلیمنٹ ہے، اصل مسئلہ عمل درآمد ہے، وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کفایت شماری کمیٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسے ماہرین شامل کیے جائیں جو اس پورے یہ جو سفارشات ہیں ان پر منوعن عمل کرنے کے لیے ان کو جو متعلقہ ادارے، متعلقہ حکام جو بھی ہیں ان کو خطوط لکھے جائیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی جائیں، اور اس پر عمل درآمد کو 100% یقینی بنایا جائے۔ نئی بھرتیوں کا منصوبہ ختم کر دیا جائے، اور کابینہ کی جو تعداد ہے اس کو 85 سے ختم کر کے 35 پر یا 30 پر لے آیا جائے، تو اسی میں ملک کی بہتری ہے۔ ناظرین جو اراکین اسمبلی کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، جو عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس بے بہا بے انتہا پیسہ ہے، وہ پیسوں کے ساتھ ان کے بچے کھیل کھیل کر تھکتے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر ان کی تنخواہیں بند کر دی جائیں یا ان کو تنخواہ فی الحال نہ دی جائے کچھ مہینوں تک، تو وہ مر نہیں جائیں گے۔ وہ جنہوں نے برسوں کمایا ہے ان کو کم سے کم دینا پڑے گا۔ اور یہی میں تاجر برادری سے بھی کہتا ہوں کہ اس ملک کی اس عوام نے آپ کو برسہ برس سب کچھ دیا ہے، لیکن آپ نے کروڑوں روپے، اربوں روپے کی ٹیکس چوری کی ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ جو آپ نے کمایا ہے کم سے کم اس کا کچھ حصہ سرکار کو دے دیں، تاکہ کم سے کم جو اس وقت پاکستان جس مشکل میں، جس مصیبت میں مبتلا ہے، اس سے نکل سکے۔ ناظرین جب تک ہم پریکٹیکل نہیں ہوں گے، جب تک ہم ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کرتے، جس طرح اب مثال کے طور پر اشرافیہ کو جو سالانہ دیے جاتے ہیں صرف یہی جو ہے وہ 50% کم کر دیے جائیں، تو اب سوچیں کہ 2660 کو نصف کر دیں تو کہاں پہنچیں گے ہم؟ تو اس طرح سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، یہ ملک چلے گا۔ بس صورت دیگر یوں سمجھ لیں کہ ہمارا اب ڈیفالٹ کی جو کھائی ہے اس کے کنارے پہ ہمارا آدھا پاؤں پہنچ چکا ہے۔ اب ایک ہلکا سا کوئی بھی جھونکا ہمیں اس کھائی میں گرا سکتا ہے، جس کے بعد پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا، اور پھر جو ہمارے ساتھ حشر ہوگا وہ اس کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔